बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive. गाजा में 94 फलस्तीनी जान बहक। मदद हासिल करने की कोशिश में मजीद 30 लोग जान से गए। तेल अवीव में सैकड़ों फलस्तीनियों का दफ्तर वजीर आजम के बाहर एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। नेतन्याहू ने कहा, हमारा नहीं चाहती रेड क्रॉस होस्टेजेस के खाने पीने और इलाज का इंतजाम करे। मुजाहमत ही रास्ता है। 41 साल बाद जेल से रिहा होने वाले मुजाहमतकार जॉर्ज अब्दुल्ला का बयान। इसराइली जराइम पर खामोशी जराइम में गठजोड़ के बराबर है। पाकिस्तान में उलमा से मसूद पेजिशकियान का खिताब। यमन साहिल के करीब कश्ती डूबी, 68 माइग्रेंट्स हलाक, दर्जनों लापता। इंडिया रशिया से तेल खरीदते हुए यूक्रेन जंग को फाइनेंस कर रहा है। ट्रंप के करीबी मददगार ने लगाया इल्जाम। सिराज छा गए। ओवल टेस्ट के आखिरी दिन 3 सनसनीखेज विकेट चटकाए। टीम इंडिया की 6 रन से कामयाबी। सीरीज 2-2 से बराबर। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन के साहिल के करीब एक कश्ती डूबने से कम 68 माइग्रेंट्स हलाक हो गए। इस कश्ती पर 157 लोग सवार थे। ये कश्ती इतवार को यमन के अबियान सूबे के करीब डूब गई। यमनी अहदेदारों ने बताया कि 12 लोगों को बचाया गया, लेकिन दर्जनों लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। ज्यादातर मरने वाले इथियोपिया के शहरी हैं। यमन काम के लिए खलीजी मुल्कों को जाने का एक अहम रास्ता है। यमनी अहदेदारों का अंदाजा है कि हालिया महीनों में इस तरह के सफर के दौरान सैकड़ों लोग हलाक या लापता हुए हैं। अहदेदारों ने बताया कि यह खतरनाक रास्ता है। मार्च के महीने में 180 मुसाफिरों को ले जाने वाली 2 कश्तियां खराब मौसम के दौरान समंदर में डूब गई थीं। साल 2014 में खतरों के बावजूद तकरीबन 60,000 लोग इसी रास्ते से यमन पहुंचे थे। यमन खाना जंगी से तबाह मुल्क है। ईरान की ताईद रखने वाले हुसी नॉर्थ वेस्ट यमन के बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखते हैं, जबकि दूसरे इलाकों को सऊदी अरब और UAE की ताईद रखने वाले ग्रुप्स का कंट्रोल है।
غازہ پٹی میں اسرائیلی بربریت جاری ہے. پیر کو تازہ حملوں میں کم سے کم 41 فلسطینی جاں بحق ہوئے. ان میں 20 وہ لوگ ہیں جو مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. غازہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ 22,000 امدادی ٹرکس غازہ میں گھسنے کے انتظار میں ہیں. امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ غازہ کے لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے روزانہ کم سے کم 100 امدادی ٹرکس کی ضرورت ہے. غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم 94 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں. اسی مدت کے دوران 439 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. کل 29 ایسے لوگ جاں بحق ہوئے تھے جو مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. غازہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 60,933 ہو گئی ہے. اسی مدت کے دوران 1,50,027 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. غازہ جنگ کے 668 دن پورے ہو گئے ہیں. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ نارتھ غازہ کے علاوہ خان یونس کے کئی مقامات نصیرات، شجاعیہ، بیت لائیہ، رفح، سینٹرل غازہ اور دوسرے علاقوں میں حملے کیے گئے. اس دوران 60 سے زیادہ فلسطینی عورتوں نے بھوک ہڑتال شروع کرتے ہوئے ایک فلسطینی کارکن اور انگلش ٹیچر عودہ حتیم کی میت حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جو پچھلے ہفتے ویسٹ بینک کے علاقے امروخیل میں جاں بحق ہوئے تھے. اس دوران اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کئی مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا. یہ دھاوے بیت لحم، رام اللہ، الخلیل اور دوسرے علاقوں میں کیے گئے. جنین کے خباتیہ علاقے میں ایک کھیت کے قریب 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. سینکڑوں اسرائیلیوں نے دفتر وزیر اعظم کے باہر احتجاج کرتے ہوئے تل ابیب میں جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی واپسی کا مطالبہ کیا. یہ احتجاج ایک ایسے وقت کیا گیا جب اسرائیلی کیبنٹ کی ایک اہم میٹنگ ہو رہی تھی. اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ حماس سیز فائر نہیں چاہتی. انہوں نے انٹرنیشنل ریڈ کراس سے درخواست کی کہ غازہ میں اسرائیلی ہوسٹیجز کے کھانے پینے اور علاج کا انتظام کیا جائے. 1 درجن سے زیادہ سابق اسرائیلی فوجی جنرلز نے حکومت سے غازہ جنگ روکنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل شکست کھا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جنگ کے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ صرف جنگ سے سیاسی مقصد پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان فوجی جنرلز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایک خط لکھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ غازہ میں نسل کشی ہو رہی ہے. اس بیان کی تائید کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا وہ بہت وحشتناک تھا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسرائیلی جرائم پر خاموشی اسرائیلی جرائم میں گٹھ جوڑ کے برابر ہے. انہوں نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان کے شیعہ اور سنی علماء سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ غازہ، فلسطین کے دوسرے مقامات، لبنان اور سیریا میں اسرائیلی کارروائیاں انسانیت کے خلاف جرائم کی مثال ہیں. انہوں نے ان لوگوں پر تنقید کی جو انسانی حقوق، جمہوریت اور انسانی قدروں کی بات کرتے ہیں لیکن اسرائیلی جرائم پر خاموش رہتے ہیں. پزشکیان نے صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پانی، کھانے اور دوائیں کیسے روکے جا سکتے ہیں. بعض لوگ عورتوں، بچوں اور نہتے لوگوں پر ظلم کی تائید کر رہے ہیں. ایران نے کہا کہ UN سیکیورٹی کونسل غازہ نسل کشی کو ختم کرنے کے لیے ایک بھی قرارداد جاری کرنے میں ناکام رہی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمہ اسماعیل بقائی نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کا ان جرائم میں گٹھ جوڑ ہے. فرانس کی جیل میں 41 سال گزار کر رہا ہونے والے لبنان کے مزاحمت کار جارج عبداللہ نے کہا ہے کہ مزاحمت ہی ریاست کی تعمیر کا راستہ ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہیے. ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے جارج عبداللہ نے کہا کہ ان کا خاندان جدوجہد کا کلچر رکھتا ہے. جارج عبداللہ پر 80 کے دہے میں کئی حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام تھا. انہیں فرانس کی جیل میں رکھا گیا تھا. فلسطین کی آزادی کے لیے لڑنے والے وہ ایک اہم کمیونسٹ یا لیفٹسٹ کارکن تھے. جارج عبداللہ نے لبنان کو لاحق خطروں کے تعلق سے بھی خبردار کیا. ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو یوکرین نے کہا ہے کہ اس نے کرائمیا میں رشیا کے فائٹر جیٹس کو تباہ کر دیا ہے. کرائمیا وہ علاقہ ہے جہاں پر رشیا نے 2014 میں ایک ریفرینڈم کے بعد قبضہ کر لیا تھا. اس دوران ڈونیسک میں شدید لڑائی ہو رہی ہے. رشیا نے ڈونیسک کے قریب ایک اہم علاقے پر قبضہ کر لیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک قریبی مددگار نے کہا ہے کہ انڈیا تیل خریدتے ہوئے یوکرین میں جنگ کو فائنانس کر رہا ہے. ٹرمپ حکومت نے رشیا سے امپورٹس ختم کرنے کے لیے انڈیا پر دباؤ بڑھا دیا ہے. وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف سٹیفن ملر نے کہا کہ ٹرمپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل صاف ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بات ناقابل قبول ہے کہ انڈیا رشیا سے تیل خریدتے ہوئے یوکرین جنگ کی فائنانسنگ کرتا رہے. ملر نے کہا کہ لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انڈیا دراصل رشیا کے ساتھ تیل خریدنے میں چائنا
چائنا کے ساتھ کھڑا ہے، یہ ایک حیران کرنے والی سچائی ہے۔ انڈیا چائنا کے بعد رشیا کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ انڈیا کا 30% سے زیادہ تیل رشیا سے آ رہا ہے، جس سے مغربی ملکوں کی پابندیوں کے باوجود رشیا کو آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ 2022 میں یوکرین جنگ شروع ہونے سے پہلے انڈیا اپنے استعمال کا صرف 1% تیل رشیا سے حاصل کر رہا تھا۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب حال ہی میں امریکہ نے انڈیا پر 25% ٹیرف لگا دیا ہے اور رشیا سے تجارت کرنے کے لیے جرمانہ لگانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس دوران انڈین عہدیداروں نے کہا کہ وہ امریکی دھمکیوں کے باوجود رشیا سے تیل خریدتے رہیں گے۔ فلپائن کے صدر فرڈینینڈ مارکوس جونیئر 5 دن کے انڈیا دورے پر دہلی پہنچے۔ اس دورے کا مقصد انڈیا فلپائن تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔ 2022 میں صدر بننے کے بعد سے یہ مارکوس کا پہلا انڈیا دورہ ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کے 75ویں سالگرہ کے جشن کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اس دورے کے دوران وہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور دوسرے وزیروں اور عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ منگل کو وہ راج گھاٹ پر گاندھی جی کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور پھول چڑھائیں گے۔ اس کے بعد دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس موقع پر بعض سمجھوتے بھی ہو سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ راجیہ سبھا کو سینئر جے ایم ایم لیڈر اور موجودہ رکن شیبو سورین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد ملتوی کیا گیا، جن کا پیر کی صبح دہلی میں انتقال ہوا، جبکہ لوک سبھا میں بہار ایس آئی آر پر گڑبڑ جاری رہی اور کارروائی کو ملتوی کرنا پڑا۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن اب تک آپریشن سندور اور پہلگام حملے پر بحث کے سوا گڑبڑ کی نظر ہو گیا ہے۔ اپوزیشن بہار ایس آئی آر پر بحث کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک دستوری ادارہ ہے اور اس کام کے بارے میں پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہو سکتی۔ اس دوران اپوزیشن پارٹیوں نے پارلیمنٹ کے باہر بھی ایس آئی آر کے مسئلے پر احتجاج کیا۔ جھارکھنڈ کے سابق چیف منسٹر اور راجیہ سبھا ایم پی شیبو سورین کا پیر کو انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے دہلی کے سر گنگا رام ہاسپٹل میں آخری سانس لی۔ وہ 83 سال کے تھے۔ یہ خبر سر گنگا رام ہاسپٹل کے نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر اے کے بھلا نے دی۔ انہوں نے بتایا کہ آج صبح 8:35 پر شیبو سورین کا انتقال ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر بھلا نے بتایا کہ زیادہ عمر اور بائی پاس سرجری کی وجہ سے شیبو سورین کی صحت ٹھیک ہونے میں وقت لگ رہا تھا۔ انہیں شوگر بھی تھی، ان کو گردے اور پھیپھڑے کی بھی بیماری تھی۔ حال ہی میں انہیں برین سٹروک بھی آیا تھا، اس وجہ سے ان کی طبیعت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، یو پی اے چیئرپرسن سونیا گاندھی، صدر کانگریس کھرگے، کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی اور دوسروں نے تعزیت کا اظہار کیا۔ اس دوران جھارکھنڈ کے چیف منسٹر ہیمنت سورین نے اپنے والد شیبو سورین کو ملک کے قبائلیوں یا آدیواسیوں کا ہیرو قرار دیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہیمنت سورین نے کہا کہ آج کا دن بہت ہی غمناک دن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج صبح شیبو سورین چل بسے، ایک عظیم شخصیت کو خراج پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ دسمبر 2022 میں بھارت جوڑو یاترا کے دوران راہل گاندھی نے اروناچل پردیش کے تمانگ سیکٹر میں چائنیز فوج کی کارروائی پر تنقید کرتے ہوئے ایک دعویٰ کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس دعوے کے لیے ان کی سرزنش کی۔ جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس اگسٹن جارج مسیح کی بینچ نے راہل گاندھی کے اس دعوے پر سوال کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چائنیز فوج نے انڈیا کے علاقے کے 2000 اسکوائر میٹر پر قبضہ کر لیا ہے۔ عدالت کی بینچ نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ چائنیز فوج نے 2000 اسکوائر میٹر کے انڈین علاقے پر قبضہ کیا ہے؟ آپ اس طرح کے ریمارکس نہیں کر سکتے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ وہاں گئے تھے؟ کیا آپ کے پاس اس کا پختہ ثبوت ہے؟ اس پر راہل گاندھی کے وکیل ابھیشیک منو سنگھی نے کہا کہ کیا ایک اپوزیشن لیڈر ایسا نہیں کہہ سکتا؟ اس پر جسٹس دتا نے کہا کہ ایسے الفاظ پارلیمنٹ میں کہنے چاہیے، لیکن عدالت نے اس معاملے میں راہل گاندھی کے خلاف حتیٰ عزت کے کیس میں کارروائی پر سٹے جاری کیا۔ راجیہ سبھا کے رکن کمل ہاسن نے یہ سنسنی خیز ریمارک کیا ہے کہ تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جو ڈکٹیٹرشپ اور سناتن کی زنجیروں کو توڑ سکتا ہے۔ چنئی میں ایک پروگرام کے دوران کمل ہاسن نے یہ ریمارک کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تعلیم کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اسی لیے ہمیں تعلیم کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ کمل ہاسن کے اس ریمارک پر زعفرانی جماعتوں میں ہلچل مچ گئی ہے اور وہ سخت ری ایکشن کا
اظہار کر رہی ہیں۔ محمد سراج نے اپنی زندگی کا یادگار مظاہرہ کیا اور میچ کے آخری دن چھا گئے۔ انہوں نے اننگز میں جملہ 5 وکٹ لیے، جس کی بدولت انڈیا نے اوول میں ایک سنسنی خیز میچ میں صرف 6 رن سے کامیابی حاصل کی اور سیریز 2-2 سے برابر کر دی۔ انگلینڈ کو 5ویں دن صرف 35 رنز بنانے تھے اور اس کے 4 وکٹ باقی تھے، لیکن انڈیا کے فاسٹ بولرز نے غضبناک مظاہرہ کرتے ہوئے میزبان ٹیم کے لوور آرڈر کو تہس نہس کر دیا، جو بیرونی سرزمین پر ایک شاندار کامیابی ہے۔ شروعات میں سراج نے ڈرامائی انداز میں ایک کے بعد ایک 2 وکٹ لیے۔ انہوں نے سمتھ اور اوورٹن کو آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد پرسدھ کرشنا نے ایک زبردست یارکر کے ذریعے جوش ٹانگو کا مڈل سٹمپ اکھاڑ دیا۔ اس طرح انگلینڈ کا سکور 9 وکٹ پر 354 ہو گیا، جو کچھ دیر پہلے ہی 6 وکٹ پر 347 تھا۔ جب 20 رن کی ضرورت تھی اور 1 وکٹ بچا تھا، کرس ووکس چوٹ کا شکار ہونے کے باوجود کھیلنے کے لیے آئے۔ اس مرحلے پر سراج نے ایک پرفیکٹ گیند کرتے ہوئے پیٹنگسن کو بولڈ کر دیا، جس کے ساتھ ہی انڈین کیمپ میں جشن شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے جو روٹ اور بروک نے سینچریز بنائی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ انڈیا سیریز ہار جائے گا، لیکن انہوں نے غیر معمولی واپسی کی۔ شبھمن گل کی قیادت میں نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم انڈیا کی یہ ایک یادگار اور زبردست واپسی ہے۔ یہ ٹیم وراٹ کوہلی اور روہت شرما جیسے سینئر کھلاڑیوں کے بغیر کھیل رہی تھی۔ ان کی غیر موجودگی سیریز کے شروع میں محسوس کی گئی، لیکن اس کے بعد نوجوان کھلاڑیوں نے واپسی کی اور متاثر کن مظاہرہ کیا۔ اس طرح اینڈرسن ٹینڈولکر ٹرافی 2-2 کے ساتھ ڈرا ہو گئی۔ سراج نے دوسری اننگز میں 5 اور پہلی اننگز میں 4 وکٹ لیے، انہیں مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ آخری دن انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرتے ہوئے انڈیا کی جیت میں فیصلہ کن رول ادا کیا اور ہر ایک کی زبان پر سراج کا ہی نام تھا۔ 374 کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم 367 پر آؤٹ ہو گئی۔ محمد سراج کو جیسا کہ ہم نے بتایا مین آف دی میچ قرار دیا گیا، جبکہ پلیئر آف دی سیریز ہیری بروک رہے۔ سکور اس طرح رہا: انڈیا 224 اور 396، انگلینڈ 247 اور 367۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. غزہ میں 94 فلسطینی جاں بحق، مدد حاصل کرنے کی کوشش میں مزید 30 لوگ جان سے گئے۔ تل ابیب میں سینکڑوں فلسطینیوں کا دفتر وزیر اعظم کے باہر احتجاج، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ نتن یاہو نے کہا حماس نہیں چاہتی ریڈ کراس ہوسٹیجز کے کھانے پینے اور علاج کا انتظام کرے۔ مزاحمت ہی راستہ ہے، 41 سال بعد جیل سے رہا ہونے والے مزاحمت کار جارج عبداللہ کا بیان۔ اسرائیلی جرائم پر خاموشی جرائم میں گٹھ جوڑ کے برابر ہے، پاکستان میں علماء سے مسعود پزشکیان کا خطاب۔ یمن ساحل کے قریب کشتی ڈوبی، 68 مائیگرنٹس ہلاک، درجنوں لاپتہ۔ انڈیا رشیا سے تیل خریدتے ہوئے یوکرین جنگ کو فائنانس کر رہا ہے، ٹرمپ کے قریبی مددگار نے لگایا الزام۔ سراج چھا گئے، اوول ٹیسٹ کے آخری دن 3 سنسنی خیز وکٹ چٹکائے، ٹیم انڈیا کی 6 رن سے کامیابی، سیریز 2-2 سے برابر۔
یہ تھی آج کی خبریں. شہید اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.